आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मौजूदा सियासी चपखलिश के हवाले से एक बहुत ही टेंस दिन है, टेंस ज़माना है। एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है। गो के आसार नुमायाँ हो रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से एक बेहतर हल निकलने वाला है और ये तशन्नुज की कैफियत अल्लाह ने चाहा तो यौम पाकिस्तान से पहले ज़ाइल हो जाएगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आज के दिन अपनी पार्लिमानी तारीख के शदीद सियासी और आइनी बहरान की जानिब बढ़ता दिख रहा है। एक महा बहरान है जो दस्तक दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी तलवारें मैदान से बाहर निकाली हुई हैं। मुल्क टकराव की सियासत की जानिब बढ़ रहा है। फरीक़ैन एक दूसरे पर चढ़ाई करने को तैयार हैं। किसी भी वक्त सियासी पंजा आजमाई मतभेड़ में बदल सकती है और अगले 2 हफ्तों में बड़ा तसादुम हो सकता है। रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक 22 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 7 दिन यानी कि 28 मार्च को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी अगर उसकी नौबत आई। याद रखिएगा कि अगर उसकी नौबत आई। मगर तशवीश की बात यह है कि पीटीआई हुकूमत ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पर 10 लाख लोगों का बकौल उसके लोगों का समंदर उतारने का उसका इरादा है, यह दावा है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद में पीडीएम का लॉन्ग मार्च ले जाने का ऐलान कर रहे हैं और ये याद रहे कि 23 मार्च को 48 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में होंगे। यौम पाकिस्तान की दिफाई परेड होगी और ये 48 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा उसके मेहमान भी होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है और दावा कि 23 मार्च को उसी रोज़ वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये बात भी खारिज इम्कान नहीं कि पीडीएम का ये लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग और नताइज तक जारी रहे। ये दावा है अपोजिशन की सोर्सेज का, मगर शायद ये नहीं होगा। JUI के इससे पहले जो सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट लॉजिस्ट के हवाले से, अंसारुल इस्लाम और फिर तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स वगैरह की भी खबरें हैं कि वो इन दिनों में मौजूद होंगी। अल्लाह ने चाहा तो शायद ये भी नहीं होगा। गोया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त की सूरत हाल में घमसान का रन पड़ने का इम्कान है, जिसमें तसादुम और पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं जब ऐसी सूरत हाल हो। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन को अपनी अक्सरियत का खौफ दिला रही है और दावा कर रही है कि 27 मार्च को अवाम के समंदर की वजह से तहरीक अदम एतमाद में किसी को वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। आज पीटीआई ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज़, फजल और जरदारी कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं और अब आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि उनके साथ क्या होता है। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन को संगीन अंजाम से मुतनब्बे कर चुके हैं। जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया, ये जब 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूजेस, इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए। ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया, ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं। एक दिन पहले अदम एतमाद से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की, कमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है उस ट्रैप में कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हम भी देखेंगे कि किस माई के लाल का इतना बड़ा कलेजा है कि वो 10 लाख के मजमे से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। डी चौक में 10 लाख आदमी होगा और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। और यकीनन दूसरी जानिब अपोजिशन भी हुकूमत को ललकार रही है कि किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि वह तहरीक अदम एतमाद का रुख मोड़ सके। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत को धमकियाँ महंगी पड़ेंगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दिन तक JUI के कारकुन इस्लामाबाद में रहेंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे।
PDM में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है, लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। 10 लाख लाने के जो दावे हैं, जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन ये धमकियां ये आपको महंगी पड़ेंगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रात। अवाम की आवाज़ को जो रोकेगा उसको इंशाल्लाह सबक दिया जाए। ये है इस वक्त सियासी हेजान की, हंगामा खेजी की और बदतरीन सियासी बहरान की सूरत हाल। इस पर दोनों यानी कि अपोजिशन और हुकूमतों की पोजीशन क्या है? क्या अपोजिशन ने अपने अंदरूनी मामलात सुधार लिए हैं, इख्तलाफात दूर हो गए हैं? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक बड़ा टकराव चाहती है, एक मतभेड़ चाहती है? इस पर सैर हासिल बहस करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान हालिया PTI इक़्तिदार के बदतरीन सियासी तशन्नुज की, सियासी चपखलिश की, सियासी हिजान की सूरत हाल से गुज़र रहा है। बड़ा टकराव हमें सामने नज़र आ रहा है। अगर सूरत हाल फौरी और तेज़ी से बदली नहीं, आसार तो ये हैं कि शायद ये बदलने लगे, लेकिन फ़िलहाल बदली नहीं है। अपोजिशन की सफ़ों में कितना इत्तेहाद है? क्या वो अपने मसाइल हल कर चुकी है? क्या वाकई इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि वो बराह रास्त टकरा जाएंगे और डी चौक पे 10 लाख आवाम का इज्तिमा जो है वो अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस इस मोशन को, इस अदम इत्मीनान की तहरीक को नाकाम बना देगा? इस इंतहाई दगरगूं सूरत हाल, तकलीफ दे सूरत हाल पर बात करने के लिए, सियासी इस बहरान पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के 2 मुमताज़ तरीन न्यूज़ एनालिस्ट और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब, आपको क्या लग रहा है, डाउन द रोड क्या होने जा रहा है? देखिए कामरान, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक चीज़ जो पार्लियामेंट में तय होनी है, यानी अगर मोशन नो कॉन्फिडेंस का पार्लियामेंट में हुआ है तो उसको वहीं पे फैसला होना चाहिए। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि उसी दिन आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 10 लाख का मजमा होगा, और फिर वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि ये एक मिनी रेफरेंडम होगा, और किसकी हिम्मत होगी कि जो है वहाँ जाके वोट डाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जमहूरी प्रोसेस जो एक जिसको एक सियासी अंदाज में हल होना था, उसको आप तशद्दुद बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल ये कि इसके साथ साथ फिर अपोजिशन ने भी जो कॉल की है। अब सूरत हाल इतनी ख़तरनाक मुझे नज़र आ रही है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन जो बाहर जो तसादम की सूरत हाल बन के आएगी, तो मुझे तो ख़तरा ये लगता है कि ये कोई जानबूझ के ऐसी चीज़ की जा रही है कि ताकि जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की जो मोशन जो है वो टेबल ही ना हो सके। अगर ये हो रहेगी तो इसका नतीजा ये होगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो किसी तौर पे आगे नहीं बढ़ सकता है, और इस किस्म के तसादुम के नतीजे में हमने माजी में भी देखा था कि क्या असरात पड़ते हैं, क्या किस तरह से जो है वो एक लिहाज जमहूरी जो अमल है उसको डिरेल हो जाती है। अगर ये चाहती है हुकूमत, ऐसा लगता है कि चाहती यही है कि वो इसी किस्म की कार्रवाई करे, वरना इसकी नौयत क्यों आनी चाहिए? ठीक है, आपके पास अगर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस है, आप इत्मीनान है आपको कि आपके लोग जो है आपका साथ देंगे, और आपको इत्मीनान है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है इस वोट को नाकाम बना देंगे, तो आपको क्या जरूरत है? तो सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि आपकी क्या मालूमात है कि क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होने वाली है, कोई बड़ी मतभेड़, कोई बड़ी एक जैसे कि ये सूरत हाल अभी जाहिद साहब बता रहे थे, हम भी देख रहे हैं जंगी सूरत हाल 27-28 को, क्या वाकई ऐसा लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? खान साहब, आपने बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़, ख़तरात और ख़दशात की बात की है, और जाहिद साहब ने भी जो बात की है मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, पाकिस्तान आज इस तरह के टकराव और तनाव का मुतम्मल नहीं हो सकता, और इस तरह की सूरत हाल का सद्देबाब तो हमेशा हुकूमतें करती हैं सियासी अमल के ज़रिए, सियासी डायलॉग के ज़रिए, लेकिन ये बहरानी और हैजानी कैफियत तारी करने में
यकीनन अपोजिशन तो ये काम करती थी। पहली दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि ये काम खुद हुकूमत की तरफ से और चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तो एक खुल्लम खुल्ला ये बात है कि जब हुकूमत और अपोजिशन तनाव और टकराव की पोजीशन में होंगी तो फिर लाजमी किसी न किसी को, अगर हुकूमत नहीं तो फिर रियासत को अपना कोई रोल अदा करना पड़ेगा, और इस्लामाबाद की कैफियत इस सूरत हाल की मुर्तकिब नहीं हो पाएगी। इससे पहले ये होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर और हुकूमत के अंदर ऐसे संजीदा लोग मौजूद होते थे जो इस तरह की पोजीशन पे असरअंदाज होते थे और कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पार्टीज के अंदर और हुकूमत के अंदर जो संजीदा अफराद हैं वो खामोशी तारी किए हुए हैं और हॉक्स जो हैं वो एक दूसरे पे बरसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, आप ये बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है कि चलें, अभी तो जब डी-डे आएगा, जब आएगा, ये बताइएगा कि अपोजिशन की कई जमातें हैं इस वक्त और उनके बड़े सिवियर इश्यूज रहे हैं। सिर्फ इन दिनों के हवाले से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, आइंदा कितने दिन की हुकूमत हो, क्या वाकई कौमी इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रहे, ये जो छोटे छोटे अभी के इश्यूज हैं, क्या अपोजिशन का हाउस इन ऑर्डर है? क्या इन्होंने अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए हैं आपके ख्याल में? नहीं कामरान, मुझे तो नहीं लगता है। देखें, एक बात हकीकत है कि जो इनका इत्तेफाक हुआ है पीपल्स पार्टी का और PMLN का और दूसरी जमातें साथ हैं, वो सिर्फ एक नुक्ते पे उनका इत्तेहाद बना हुआ है। वो नुक्ता ये है कि इमरान खान को हटाया जाए। ठीक है, उनका भी एक जमहूरी हक है ये, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके गिर्द है। अभी तक तो इस बात का पता ही नहीं है कि जिस दिन अगर फर्ज कीजिए इमरान खान के खिलाफ जो है वोट कामयाब हो जाता है और वो वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं और हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद का लाहेमल क्या है। और इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा जो फ़र्क भी नज़र आता है, PMLN की ख्वाहिश ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन पे जाया जाए, और उसके साथ जो है, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि उसको 1.5 साल तक जो है इस पार्लियामेंट की मुद्दत जो है उसको जारी रखना चाहिए। अगर ये फर्ज इस पे अभी तक शायद फैसला अगर हो भी गया हो तो इसका मतलब ये होगा कि नई हुकूमत जो आएगी वो जो है PMLN और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका होगी। लेकिन उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक तो सबसे बुनियादी सवाल ये बन के आता है, क्या इन पे इत्तफाक होगा कि जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त है सियासी तौर पे, माशी तौर पे, उसको किस तरह से हल के लेके जाएंगे और किस तरह से जो है एक नेशनल कंसेंसस पैदा करेंगे। देखिए, मुल्क का अंदर जो सियासी बहरान है वो सिर्फ जो है इससे ख़त्म नहीं हो जाएगा कि इमरान खान साहब अपनी वज़ीरात उज़्मा से हटा दिए जाएं, लेकिन असल जो मसला पाकिस्तान की सियासी एक जो क्राइसिस का जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आपके यहाँ जमहूरी अमल पूरी तरह नहीं है जारी है। उसमें जो है एक सियासी तौर पे जो हल होने चाहिए थे, जो पार्लियामेंट को जिस तरह से मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं है, नहीं हो सका। सलमान गनी साहब, ये सलमान गनी साहब, आप ये बताइएगा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अब आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का यकीन है कि ये जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं जो कि इमीडिएट मसले हैं, जो कि फौरी मसले हैं, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन से लेके उसके बाद के चंद हफ्तों के जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्या अपोजिशन उस हवाले से अपने घर में यकसानियत पैदा कर चुकी है? इस हवाले से उनकी वाज़े हिकमत अमली सामने आ चुकी है कि पंजाब में क्या होगा, वज़ीर आला कौन होगा, कितने अरसे बाद इलेक्शन होंगे, वज़ीर आज़म कौन होगा, एक वक्त में इलेक्शन होंगे, अलहदा वक्त में इलेक्शन होंगे, बहुत ही छोटी छोटी इब्तदाई बातें क्या बिल्कुल एक ज़बान हो चुकी है अपोजिशन इस मामले में आपकी इत्तलात के मुताबिक? देखें कामरान साहब, इस वक्त तक अपोजिशन का टारगेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके खिलाफ अदम एतमाद है, और जो बात मैं देख रहा हूँ या जो बात मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि आने वाली सेटअप के हवाले से उनके अंदर अभी कन्फ्यूजन मौजूद है, और बात ये कि क्या हुकूमत आगे चल पाएगी और इसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्या मिलेगा। देखें, जब आज अगर आप आज सारी सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लें तो ये बात आज प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त की है कि महंगाई तो पीछे चली गई, पाकिस्तान के आवाम के इश्यूज़ और हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, बदअमनी है, ये सारी सूरत हाल, इस पर अपोजिशन क्या करेगी। IMF से जो वायदे हुए हैं क्या वो उस पर अमल पैरा होगी, क्या आने वाली हुकूमत महंगाई का खात्मा कर सकेगी, क्या गवर्नेंस के ख्वाब को यकीनी बनाया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद के हवाले से तो यकसुई मौजूद है, लेकिन आने वाले सेटअप्स जो कि उसमें वो क्या करेंगे इस हवाले से यकसुई मौजूद नहीं है। तो फिर और क्या पाकिस्तान होगा? के लोग इस सारी सूरत हाल के तो फिर पाकिस्तान की हैसियत इस वक्त खामोश। तो पाकिस्तान तो जाहिद साहब फिर
فرام فرائی پین ٹو فائر چلا جائے گا نا، مسئلہ کیا حل ہوگا؟ یہ تو اور خراب صورتحال ہو جائے گی۔ چلے عمران خان سے جان چھوٹ گئی، مگر جیسے کہ ابھی سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں آگے تو پھر گپ اندھیرا ہے، اپوزیشن کی تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے اس وقت صرف ایک ہی نشانہ ہے ان کا، اور آگے چل کے جو ہے جو سیاسی بحران اس ملک کے اندر جو اصل مسئلہ جو بن کے آتا ہے، جیسے سلمان غنی صاحب نے صحیح کہا کہ جو اس ملک کے مسائل ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، وہ اس کے پاس کسی کو جواب نہیں ہے۔ فرض جیسے مولانا فضل الرحمان نے اپنی کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خزاں چلی جائے، شہر ایک لحاظ سے اس میں باہر آئے نہ آئے۔ تو مسئلہ یہ کہ سیاسی طور پہ اس طرح بات نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آگے کا لائحہ نہیں ہے، کیا جب آپ عوام کو متحد نہیں کر سکتے ہیں، یا جو آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ایجنڈا موجود نہیں ہے جس سے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جا سکے، تو پھر وہی بات یہ ہے کہ ایک مستقل بحران کا شکار ملک میں رہے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کل آپ الیکشن بھی کروا لیں گے، اگر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو بھی چیز ہے، تو جو ایک لحاظ سے تصادم کی کیفیت، ایک پولرائزیشن کی کیفیت جو ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوں گے وہ بھی متنازع ہوں گے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اپنے تمام اختلافات بھلا کے ایک چارٹر آف اکانومی، ایک پولیٹیکل چارٹر پہ اتفاق کریں، ورنہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ کوئی حکومت اس ملک میں چلا سکے۔ ہر صورتحال میں یہ ضروری ہے۔ سلمان غنی صاحب ذرا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ اتنی ہیٹڈ اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اتنا ایک ہجانی کیفیت ہے، فیصلہ کن معاملات ہیں، میک اور بریک معاملات ہیں اس وقت سیاست میں، لیکن جو اس وقت سیاست کی، پاکستان کی اپوزیشن کی سیاست کی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے وزندار شخصیت ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم بی بی، یہ مکمل خاموشی ہے۔ ان معاملات میں ایک لفظ ہم نے نہیں سنا نواز شریف صاحب کا، اور نہ ہی مریم بی بی کی کوئی گفتگو سنی ہے۔ یہ کیا گتھی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ طوفانی اور ہیجانی کیفیت کیوں کر طاری ہوئی، کس نے طاری کی، کس لیے طاری کی؟ میرا خیال اس میں بنیادی کردار خود جناب پرائم منسٹر کا ہے۔ سر میرا سوال تو یہ بالکل ہے ہی نہیں، میرا تو سلمان صاحب یہ کدھر آپ چلے گئے؟ میرا تو سوال بالکل ہی کوئی الگ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، یہ خاموش کیوں ہیں یہ دونوں شخصیات؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی خاموشی کی بات کی ہے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عدم اعتماد کی کسی تحریک کے نتیجے میں ملک میں استحکام آئے گا یا معاملات آگے کی طرف چل پائیں گے۔ وہ تو نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، لیکن یہاں سے جب ان پہ پریشر ڈالا گیا اور انہیں یہی کہا گیا کہ حالات بہت حد تک سازگار ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کی ہے، اور خود مریم نواز صاحبہ کو بھی لندن سے خاموش کروایا گیا ہے کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک کسی نتیجہ خیز موڑ پہ نہیں پہنچتی آپ نے خود پہ خاموشی طاری رکھنی ہے۔ زاہد صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ بہت میننگ فل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ صورتحال ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب خوب جم کے بولتے رہے ہیں، مریم نواز نے پوری کیمپین کی ہے اس جگہ پہ کہ جو ایک بڑا بھاری ہاتھ ہے اپوزیشن کا اس وقت، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، مگر جب وقت آ رہا ہے تو یہ دونوں شخصیات مکمل خاموش ہیں۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 4 6 8 10 جملے بھی بولے ہوں۔ لیکن کامران میرے خیال وہی بات آتی ہے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اختلاف رائے تو موجود ہے، لیکن اس وقت شاید نواز شریف صاحب کا خیال یہی ہے کہ اس وقت سب سے ضروری ہے کہ کسی طور پہ اس حکومت کو ہٹایا جا سکے، اور اسی وجہ سے میرے خیال ان کی خاموشی بھی ہے۔ لیکن وہی میں بات کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے، اس کا مطلب اگر خاموش بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اتفاق رائے نہیں ہے کہ آئندہ چل کے کیا ہوگا۔ میرے خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے یا ان کی سوچ ہے جس کا سلمان صاحب نے ذکر کیا ہے، تو وہ تو وہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن جائے۔ کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی؟ کیا وہ ممبران جو کہ ان کے لیے ووٹ دیں گے؟ سلمان غنی صاحب ذرا سا یہ بتائیے گا کہ مختصراً اگر بتا سکیں آپ کہ چلیں تو مرکز کی بات ہو رہی ہے، مگر مرکز کی تبدیلی یا کسی قسم کی ابھی عدم اعتماد کہاں مکمل ہوگا جب تک کہ پنجاب میں تبدیلی نہ آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اپوزیشن کی صفوں میں ابہام اور معاملات جو خراب ہے وہ پنجاب کے فیوچر کے سیٹ اپ کے حوالے سے ہے، کیونکہ حکومت کو ختم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر شاید یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن ایک ہے مگر امیدوار شاید 5 6 ہیں
جو کہ بھرپور طریقے سے آگے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے اپوزیشن کی۔ دیکھیں کامران صاحب، اگر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہوتا تو آج مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو اپوزیشن ٹارگٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کے خلاف عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آج جس کیفیت کا آپ نے ذکر کیا، یہ بات درست ہے کہ یہاں پر ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، کئی امیدوار ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر عدم اعتماد کی نوبت آتی ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف، دیکھیں یہ تو ایک ممکنہ بات ہے کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو یہ معاملات گھنٹوں کے اندر طے ہوں گے۔ اصل ٹارگٹ اپوزیشن کا صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ ابھی خود مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیز نے پنجاب پر حکومت سازی کے حوالے سے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دی جانی چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی، جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک لے لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے، جب آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، پاکستان کا جاری سیاسی بحران۔ اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو سیاسی بحران مزید گھمبیر ہو جائے گا۔ آئین پاکستان خاموش ہے عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے۔ نیا وزیر اعظم آئے گا، کیسے اس کا انتخاب ہوگا، ضابطے کیا ہوں گے، کتنے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، پرانا وزیر اعظم کام کرے گا پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے اختیارات کے ساتھ، تو ہوگا کیا اس پوری صورتحال میں؟ اور پھر یہ کہ کیسے پاکستان کے آئین میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی مختلف اوقات میں مختلف مدتوں میں اپنی تکمیل کرے، کیونکہ اگر قومی اسمبلی کا خالی الیکشن ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صاف شفاف ہو، کہ سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہو، کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو، اور پھر قومی الیکشن بھی ہو رہے ہوں، اور پھر آئین کی شکل 224(1)(a) کا کیا ہوگا جو کہتی ہے کہ انتخابات صرف غیر جانبدار حکومت کرائیں گی اور وہ بھی عبوری حکومت کرائیں گی، سیاسی حکومتیں کرا ہی نہیں سکتی، آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ہے زبردست بحث، جس کو ہم جاری رکھیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل تفصیل سے ہم نگاہ ڈال رہے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری چپخلش کی اور اس بے انتہا تشنج کی جو کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی ماحول میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اب صرف براہ راست جھڑپ ہونا، ایک فزیکل جھڑپ ہونا باقی رہ گیا ہے، ورنہ ایک دوسرے پر اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان زبانی طور پہ حملہ آور ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی زبان، ہر طرح کے حربے، ہر طرح کی سیاسی مووز اپلائی کی جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک پاکستان کے سیاسی ماحول کے لحاظ سے ایک مشکل صورتحال ہے۔ یقیناً اس کا فیصلہ ہوگا جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ کن گھڑی آئے گی، جب فیصلہ آئے گا۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا وہ ماحول کیا ہے، لیکن سب سے اہم اور دلچسپ اور ضروری بات یہ ہے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی آئینی حوالے سے، آئینی معاملات کے حوالے سے، قانونی معاملات کے حوالے سے تیاری پوری مکمل ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو ملک میں فوری جمہوری استحکام کو جنم نہیں دے گی۔ جی ہاں، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی ایک نئے پارلیمانی بحران کا آغاز ہوگا، حالات مزید گھمبیر ہوں گے۔ آئین کا آرٹیکل 95 محض تحریک عدم اعتماد کے طریقہ کار اور نتائج کو بیان کرتا ہے، لیکن عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کی منازل پر آئین خاموش ہے، اور بادیوں نظر میں آئینی ابہام کی وجہ سے نئی پیچیدگیاں شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد نئے وزیر اعظم کے انتخاب یا ممکنہ مڈ ٹرم الیکشن پر بھی آئین میں سکوت طاری ہے۔ گویا آئین و قانون کی پیچیدگیاں سیاسی نظام کو جکڑ لیں گی اور لامحالہ سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ گویا ملک میں ایک لاک جیم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پوری صورتحال ایک بہت ہی مشکل کیفیت میں چلی جائے گی۔ بالفرض اگر اپوزیشن 172 اراکین کی تحریک عدم اعتماد پر حمایت لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں گے اور قومی اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہو جائے گا، یعنی ملتوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی صورتحال ایسے نئے سوالات جنم دے گی جن کے آئین اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس میں جواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے پر دوبارہ اجلاس کب بلایا جائے گا؟ صدر مملکت اجلاس بلائیں گے یا اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک بار پھر ریکوزیشن دی جائے گی؟ کیا صدر مملکت آرٹیکل 94 کے تحت عمران خان کو عہدہ پر برقرار رکھنے کی ہدایت دیں گے؟ کیا قومی اسمبلی کا نیا اجلاس بلائے جانے تک عمران خان ہی وزیر اعظم تعینات رہیں گے؟
قومی اسمبلی نئے قائد ایوان کے بغیر پرانے وزیر اعظم کے ساتھ کتنے دن تک کام کر سکتی ہے؟ نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں تاخیر پر آئین میں کیا کسی قانونی چارجوئی کی گنجائش ہے؟ دراصل قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس کی شق 32 میں یہ تو لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ کسی وجہ سے خالی ہو جائے تو قومی اسمبلی کسی دوسرے کام کے بجائے سب سے پہلے نئے قائد ایوان کو منتخب کرے گی، لیکن نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کسی وقت یا مدت کا تعین نہیں ہے۔ گویا اس مدت میں نظام حکومت بند گلی میں قید ہو جائے گا اور یہ آئینی اسقم کئی دن تک سیاسی کشمکش اور مستقبل کے نئے سیٹ اپ کی نئی جوڑ توڑ کی راہ ہموار کرے گا۔ عمران خان اس مبہم عرصے میں وزیر اعظم رہیں گے اور نئے قائد ایوان کے انتخاب میں بھی امیدوار بن کر دوبارہ میدان میں آ سکتے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک مڈ ٹرم الیکشن کی جانب بڑھتا ہے تو اس حوالے سے بھی آئین میں ابہام ہے۔ آرٹیکل 224 غیر جانبدار عبوری حکومت کی راہ دکھاتا ہے، لیکن آئین میں اس بات کا تعین نہیں کہ اگر قومی اسمبلی کے قبل از وقت الیکشن ہو اور صوبائی اسمبلیز برقرار ہوں اور صوبوں میں الیکشن کے لیے نگراں حکومت پھر کیسے بنے گی کہ صوبائی حکومتیں تو وہاں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کا دیرینہ مطالبہ کہ قومی اسمبلی کے فوری مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے، مگر کیا صوبائی اسمبلیوں میں بھی مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو کیا صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ کیا نون لیگ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کی موجودگی میں الیکشن کے نتائج قبول کر لے گی، یا یہ کہ کے پی میں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت برقرار رہے گی؟ سب سے اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ ملک میں ممکنہ آئینی بحران اور سیاسی کھینچتانی میں جمہوریت کا کارواں روا دوا رہے تو یقیناً یہ بڑی بات ہوگی، اور یہ وہ سینیریو ہے، یہ منظرنامہ ہے ملک کا ممکنہ، جو کہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ معاملات حل ہو جاتے تو یقیناً اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بہت تکنیکی اور آئینی اور قانونی معاملات ہیں، اور اس پہ ہم نے بات دینے کے لیے ایک بہت ہی مستند پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم وسیم سجاد، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ اور ماہر پاکستان کے سینئر آئین و قانون کے ماہر ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب سینیٹر علی ظفر، بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان، سابق وزیر قانون بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ وسیم سجاد صاحب، یقیناً آپ سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ آئین پاکستان خاموش ہے۔ یہ تو لکھتا ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جائے تو وزیر اعظم اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے بعد نظام کیسے چلے گا، نیا قائد ایوان کیسے منتخب ہوگا، اس میں کتنا وقت لگے گا، وہ کن ضابطوں کے تحت ہوگا، اور اس دوران پاکستان کا نظام مملکت کیسے چلے گا۔ گو کہ ظاہر ہے کہ یہ 95 آئین کی شق 95 میں یہ تو لکھا ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جائے تو وزیر اعظم اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھیں گے، اور 94 میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان وزیر اعظم کو تاوقت کہ نیا وزیر اعظم نہ آئے اس عہدے پہ کام کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ مگر اس میں بہت ابہام ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی تبدیلی کا کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک مشکل صورتحال میں پاکستان داخل ہوگا۔ جی، یہ جو آئین ہوتا ہے جی، اس میں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آئین کے اندر لکھی ہوتی ہیں، اور کچھ روایات ہوتی ہیں جو کہ پارلیمانی روایات اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ آئین کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے آئین میں یہ تو لکھا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے تو اس میں اگر اکثریت قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ووٹ ڈال دے تو پھر وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بڑی واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ فوری طور پہ ایک اجلاس بلانا چاہیے جو کہ صدر مملکت بلائیں گے، اور اس میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ نئے وزیر اعظم کے لیے ہو سکتا ہے 2 کینڈیڈیٹ ہوں، ہو سکتا ہے 3 کینڈیڈیٹ ہوں، تو جتنے بھی ہوں گے، جس شخص کو ٹوٹل ممبرشپ کی اکثریت حاصل ہوگی، لیکن معاف کیجئے گا سر، معاف کیجئے گا، ابھی یہ فرمائیے گا کہ پہلا اجلاس تو ہو جائے گا جس میں کہ وزیر اعظم مثال کے طور پہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا فوری طور پہ، کیا اسی روز صدر جو ہیں وہ بلائیں گے، اور کیوں بلائیں گے؟ کیا پابندی ہے ان کو، اور کیا آئین یا قانون کی ان کی ذمہ داری ہے؟ کیا اسی روز وہ بلائیں اجلاس؟ اور لیکن یہ آئینی
یہ آئینی ذمہ داری ہے صدر کی کہ ان حالات میں وہ آئین، کیونکہ صدر مملکت ہی اجلاس بلاتے ہیں، تو یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک خلا نہ چھوڑیں اور اجلاس بلائیں. ایک دوسرے دن بلاتے ہیں یا تیسرے دن بلاتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن جلدی بلانا چاہیے. اور اس اجلاس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن اگر کسی کو واضح اکثریت نہیں ملتی تو اس پہ دوبارہ پول ہوتا ہے. لیکن سر جب اجلاس تو وہ بلا لیں، مگر کیوں، کیا ریکوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ریکوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا پابندی ہے؟ یہ ضرورت نہیں ہوگی جی کہ وہ 2 دن کے اندر اجلاس بلائے یا 3 دن میں کیونکہ یہ صدر کی یہ میں نے عرض کیا نا جی کہ کچھ تو روایات ہوتی ہیں، یہ صدر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اجلاس بلائیں، کیونکہ ملک کو وزیر اعظم کے بغیر روایت تو ایک بھی نہیں ہے نا پاکستان میں کبھی بھی وسط مدتی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی وزیر اعظم کالعدم ہوا نہیں ہے. اس سے پہلے کسی تحریک عدم اعتماد کا وجود نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو نظائر کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیونکہ صدر مملکت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور کچھ ذمہ داریاں ان کی آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ان کی روایات کے تحت ہوتی ہیں. اور ان چیزوں کے لیے ہمیں انگلستان کا نظام جو کہ پارلیمنٹری نظام ہے اس کی طرف بھی دیکھ کے وہاں سے بھی ان کی روایات، ان کے جو طریقہ کار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ صدر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اجلاس کوئی پابندی ہے صدر پہ کہ وہ 2 دن میں بلائیں، 8 دن میں نہ بلائیں؟ جی میرا خیال میں کہ جو اس قسم کی صورتحال ہو کہ اگر وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہو گیا ہے تو فوری طور پہ بلانا چاہیے، دوسرے تیسرے دن بلانا چاہیے. کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ صدر اس کو 8 دن کے لیے تاخیر کرے. میرے خیال میں جو ہماری یہ روایت ہے کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کی پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسپیکر کے الیکشن کے بعد وہ یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے. تو لہٰذا صدر کو وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اجلاس بلانا پڑے گا، اور اس میں پھر جو بھی وزیر اعظم کو بلانا ہوگا اکثریت حاصل کرے گا اس کو وزیر اعظم کی دعوت دی جائے گی. جی سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا محترم وسیم سجاد صاحب کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ صدر فوری اجلاس بلائیں. فوری کی تشریح جو ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عدم اعتماد ہو جائے تو صدر فوری اجلاس بلائیں، بلا کسی جھجک کے فوری طور پہ اجلاس بلائیں. ہونا چاہیے لیکن لکھا کہیں نہیں ہے کوئی اس قسم کی، اور نہ آئین کی شق 95 جو کہ تحریک عدم اعتماد سے ڈیل کر رہی ہے آگے کا کوئی منظر یا آگے کی کوئی ہدایت دے رہی ہے. گویا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے ٹوٹل بند گلی نہ ہو، لیکن ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں پاکستان کے لیے، کیونکہ اس میں نہ آئین کی کوئی ڈیفینٹ رائے نہیں دے رہی، تو ایک بہت ہی ابہام کی صورتحال تو پیدا ہوگی نا. کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں بتاتا جاؤں کہ جو عدم اعتماد کی یہ ریزولوشن ہے یہ تو پاس ہوگی نہیں. تو ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں یہ تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں، ایک ایکیڈیمک بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ایک آئینی سوال پوچھا تو اس کی طرف جاتے ہیں. آئین میں یہ تو ضرور لکھا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی جو ریزولوشن ہے وہ پاس ہو جاتی ہے تو جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک طرح سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ حکومت ایک ہے اور ایک ملک ہے جو پرائم منسٹر کے بغیر نہیں چل سکتا، تو آئین ہی میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ جن کے خلاف ریزولوشن پاس ہو بھی گئی ہے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں ایز اے پرائم منسٹر، آپ پرائم منسٹر رہیں جب تک کہ نئے الیکٹ نہیں ہوتے. اب دوسری پرابلم جہاں آتا ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اور وسیم سجاد صاحب نے بھی اس کو دیکھا اور اس کا اعتراف کیا، وہ یہ ہے کہ آئین سائلنٹ ہے. آئین میں ایسی بات اب نہیں شاید لکھی گئی کہ کتنے دن میں یہ نیا الیکشن پرائم منسٹر کا کرانا ہے. وہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، مہینہ ہے، 10 دن ہے، یہ کوئی بات نہیں کی. جس طرح آئین میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ امپیچ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کو ہٹایا جاتا ہے تو 60 دن کے اندر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا ہے. لیکن اس کیس میں، پرائم منسٹر کے کیس میں، ایسی کوئی بات آئین میں نہیں لکھی. اب آپ رولز آف بزنس دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر ریموو ہو جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے ریزولوشن کے ذریعے،
تو پھر ہاؤس جو ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, وہ اور کوئی بزنس نہیں کرے گی سوائے اس کے. وہ صحیح بات ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں کرے گی, کسی اور چیز پہ بحث نہیں کرے گی. اب آئندہ قدم جو ہوگا وہ نئے لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کا, نئے وزیر اعظم کا ہوگا, مگر کتنے دن کے اندر کرنا ہے یہ تو نہیں لکھا ہے نا سر, لکھا تو نہیں ہے نا. جی یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رولز میں یہ تو لکھا ہے کہ کوئی اور بزنس نہیں کرے گا, لیکن رولز میں یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کتنی دیر میں ہوگا. تو اب ہمیں پھر جس طرح وسیم سجاد صاحب نے کہا, پھر آپ ایک نیت پہ, ٹریڈیشنز پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کو کوئی ایکسپریسلی کوئی ریٹن فارم میں سر وہ تو پھر اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے نا, وہ تو پھر تو ہر آدمی اپنی تشریح کرے گا نا, ہر آدمی کی اپنی تشریح ہوگی جب لکھا کوئی ہے. وسیم سجاد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ چاہے وزیر اعظم کنٹینیو کرے گا, صدر ان سے کہیں گے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے, اس کے ساتھ ہی ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کام کون سا کام ہے کر سکتے ہیں, کون سا کام نہیں کر سکتے, کون سا حکم دے سکتے ہیں, کون سا حکم نہیں دے سکتے. یہ بھی ایک بہت ہی تیکھی بات ہے نا, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کریں گے اور اس پہ کسی قسم کی آئین ان پہ قدغن نہیں لگاتی, ان پہ کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتی. گویا کہ جیسے پہلے وزیر اعظم تھے وہ بعد میں بھی وزیر اعظم رہیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ وہ کیونکہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, جیسے آپ نے روایت کی بات کی یا دوسری بات کی, آئین تو ان پہ کوئی پابندی نہیں لگاتی, اور یہ بھی ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہوگی نا. دیکھیں جی, ہمیں پہلی چیز تو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, اور بہت ساری ذمہ داریاں خصوصاً ان حالات میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور انہوں نے ہی اس نظام کو مستحکم رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے چلانا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وزیر اعظم کسی وجہ سے نو کانفیڈنس کی ووٹ کی وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور صدر ان کو کہتے ہیں کہ اپنا کام جاری رکھیں, تو اس پہ بھی ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کیئر ٹیکر قسم کے اختیارات ہوں گے کہ وہ کوئی ایسے فیصلے نہیں کریں گے. کہاں لکھا ہے کیئر ٹیکر کے اختیارات ہوں گے, کہاں لکھا ہے, اور کیوں, اور کب اس سے پہلے ایسا ہوا کہ عدم اعتماد سے وزیر اعظم ہٹا ہو اور وہ نیا وزیر اعظم بے اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے آپ کی بات کو میں وہ نہیں کر رہا, لیکن ہم آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ اتنے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی بات کر رہے ہیں. جی جس طرح میں نے عرض کیا جی کہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں روایات ہوتی ہیں. یہ کیئر ٹیکر کے جو اختیارات ہوتے ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ کیئر ٹیکر جو ہو اس کو کس قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے. سر یہاں نہیں لکھا کیئر ٹیکر, وہاں پہ لکھا ہے عبوری کا لفظ لکھا ہے, یہاں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے. جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں جی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں نہیں لکھا ہوتا وہاں پہ روایات ہوتی ہیں. آخر یہ انگلستان میں بھی ایسے موقع آئے ہیں کہ جہاں وزیر اعظم اپنا اچھا روایات بھی ہو تو ہمارے پاس روایت تو ہو نا, وہ کون سی روایت ہے جبکہ ایک وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹا ہو اور اس نے جو ہے پھر اس روایت کو یا اس نے ایک روایت کو جنم دیا ہو, اس کی تو ایک مثال ہو نا. دیکھیں جی, جب روایات کی بات کرتے ہیں تو ہم ان روایات کو دیکھیں گے کہ جو اگر ہمارے نظام میں نہیں ہے تو سملر پارلیمنٹری نظام میں کیسے چلایا جاتا ہے. ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے اس کی تشکیل کی بنیاد جو ہے جو انگلش پارلیمنٹری سسٹم ہے اس پہ بنیاد بنائی گئی ہے, لہذا وہاں سے ہمیں مل جائیں گی نظیریں, اور ہمیں یہ بے اعتمادی جی ظفر صاحب رہنمائی فرمائیے, ہمیں صدر مملکت پہ جی وسیم سیال صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ ہمیں اس چیز پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ صدر مملکت ایک بڑی بااختیار اور رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے. جب ایسی صورتحال آئے گی تو یقیناً وہ آئین کی روایات اور آئین کے الفاظ اور آئین کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے. ان حالات میں صدر, مگر سر روایت پہ ذرا مجھے معاف کیجئے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی روایت ہے جس کو کہ آئین اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ ہاں یہ اس کی حیثیت جو ہے اس کو ماننا چاہیے تھا اسے. علی ظفر صاحب آپ فرمائیے گا
کہ میں تو ایک بہت عام سا ایک پاکستانی ہوں، آپ ماشاءاللہ ساری زندگی اس میں گزری ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا آئین میں کہیں لکھا ہو کہ یہ جو نیا، جب یہ صدر ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے عہدے پہ کام کر سکتے ہیں تو دراصل ان کے لیے عبوری وزیر اعظم کا لفظ ہوگا، یا وہ چیز ہوگی جو کہ جس کے لیے آئین باقاعدہ تحریر کرتا ہے کہ جب اسمبلیز ختم ہو جائیں گی تو عبوری وزیر اعظم کس طرح کا ہوگا، عبوری نظام کس طرح کا ہوگا، آپ خود اس کا ایک حصہ لے چکے۔ مگر جو یہ وزیر اعظم ہوگا جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جس کو صدر کام کرنے کے لیے کہیں گے، اس کے لیے کہیں یہ تحریر نہیں ہے کہ عبوری ہے، یا اس کی پر پابندی نہیں ہے۔ دوسرے عبوری حکومت کے لیے تو پابندی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے لیے تو کوئی آئین میں، قانون میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ محترم وسیم سجاد صاحب کہتے ہیں روایت کو، تو کیا روایت، کون سی روایت جس پہ ہم اس کو پکڑ لیں کہ تم نے اس روایت کو جو ہے وہ کیا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو مانے گی؟ یہ بھی ایک بہت مشکل ہے نا صورتحال۔ علی ظفر صاحب۔ کامران صاحب، ہمارے آئین میں جان بوجھ کے بڑا کلیئرلی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید غلطی ہو گئی کہ ذکر نہیں کیا گیا، ہمارے آئین میں جان بوجھ کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کنٹینیو کرے گا جی ایز پرائم منسٹر، یعنی کہ وہ اپنی جو نارمل روٹین ہے پرائم منسٹر کی، جو ان کے پاس طاقت ہے، جو ان کے پاس پاورز تھیں، وہ کنٹینیو کرے گا۔ صرف ایک پاور ان سے، ایک طاقت ان سے واپس لے لی گئی ہے آئین کے تحت، باقی ساری طاقت، وہ اگر جنگ بھی کرنا چاہیں تو جنگ بھی کر سکتے ہیں اس وقت میں اناؤنس کسی ملک کے اوپر، وہ ان کے پاس سارے اختیار ہیں سوائے ایک اختیار کے، اور وہ یہ اختیار ان کے پاس جو لیا گیا ہے ان سے، وہ یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی طاقت ان سے لے لی گئی ہے، لیکن باقی سارے کام وہ بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح کے ایک نارمل پرائم منسٹر ہے۔ بلکہ میں تو آپ کی تھوڑی سی کریکشن یہ بھی کر دوں کامران صاحب کہ انٹرم پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ بھی آئین اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ انٹرم پرائم منسٹر بھی ایک پرائم منسٹر ہیں پوری طرح، جس طرح کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے پاس بھی ساری طاقت ہے حکومت چلانے کی اپنی کابینہ کے ساتھ۔ اسی طرح یہ پرائم منسٹر جو بے شک ان کے خلاف عدم اعتماد کی موومنٹ آ گئی ہو، لیکن اگر پریزیڈنٹ ان کو کہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ایز پرائم منسٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ بھی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اب آ جائے، یہ مسئلہ تو ہو گیا، بالکل کلیئر کٹ آ گئی بات کہ کیا وہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور اس سلسلے میں آئین پاکستان کی خاموشی جو ہے اس کو کسی وقت ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ باقاعدہ ترمیم سے اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہوگا۔ بہت ہی معلوماتی دلچسپ بات چیت چل رہی ہے۔ سینیٹر وسیم سجاد، سینیٹر علی ظفر، آئین پاکستان کی خاموشیاں، پاکستان کے دو کلیدی مسائل جو ممکنہ طور پہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پاکستان کے سیاسی بحران کو مزید گمبھیر بنا دے گی۔ صوبوں میں کیا ہوگا، اور کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ وسط مدتی الیکشن ہو اور صرف قومی اسمبلی میں ہو جائیں، صوبوں میں حکومتیں قائم رہیں اور پھر صاف و شفاف الیکشن بھی ہو جائے اور آئین کی شق 224 1A منہ دیکھتی رہ جائے؟ اس بھی بات ہم جاری رکھیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت دلچسپ ہم گفتگو کر رہے ہیں، بحث ہماری جاری ہے۔ آئین پاکستان کی خاموشی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو خاموش نہیں ہے، مگر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ملک کا نظام کیسے چلے، نیا وزیر اعظم کیسے آئے، کتنے دنوں میں آئے، کتنی مدت میں آئے، نیا وزیر اعظم آنے سے پہلے پرانا وزیر اعظم یعنی عمران خان کام کرتے رہیں تو ان کے تو سارے اختیارات بحال رہیں گے، پھر اس دوران وسط مدتی الیکشن ہو، صرف قومی اسمبلی کا ہو جائے، صوبوں میں صوبائی حکومتیں کام کرتی رہیں اور الیکشن بھی صاف شفاف ہو جائیں، اور آئین جو غیر جانبدار عبوری حکومتوں کی بات کرتا ہے اور اس کی جو شق ہے وہ نظارہ کرتی رہے۔ اس پر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم سینیٹر وسیم سجاد، سابق چیئرمین سینیٹ آف پاکستان، سینیٹر علی ظفر، سابق وزیر قانون، دو پاکستان کے نامور سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، ایک اور معاملہ ہو رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن کا۔ یہ بڑی تسلی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی کا الیکشن کرا لیں اور پھر صوبائی اسمبلیز اپنی مدتیں پوری کرتی رہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے الیکشن ہو جائیں گے، چلیں وہ ایسا ہو جائے۔ لیکن پھر یہ کیا ہوگا، یہ جو متعلقہ شق ہے آئین کی کہ ایک غیر جانبدار حکومت جس کا طریقہ کار درج ہے، عبوری حکومت، وہ الیکشن کرائے تاکہ وہ صاف و شفاف ہو۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے اور صوبائی حکومتیں اپنی جگہ کام کرتی رہیں، اور آئین کی جو شق جو غیر جانبدار نظام کی اور اس کی بات کر رہی ہے، اور اس ایک نئی تاریخ ہم جنم دے دیں جس کے آئین پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ کے نزدیک ایک گنجلک معاملہ ہے؟
جی جہاں تک ہماری تاریخ ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی صوبائی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر دیا جاتا ہے، لیکن آئین میں ہر ایک کی علیحدہ حیثیت ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، ڈیزالو کر دیا جائے تو ساتھ ہی صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوں گی۔ یہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک اپنی مدت پوری بھی کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، مثلاً اگر کوئی ایک اسمبلی ہے، انتخابات کے انعقاد کی بات کر رہا ہوں کہ جب مثال کے طور پہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اب اس کے الیکشن ہوں گے، کیا صوبائی حکومتیں وہ غیر جانبدار جو کہ آئین تقاضا کر رہا ہے حکومت کی کیٹیگری میں پوری اتریں گی؟ کیا وہ جو آئین تقاضا کرتا ہے کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے جو کہ یہ اس الیکشن کو اوورسی کرے اور پھر اس کے تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام چیزیں سر انجام دیتا ہے، بالکل غیر جانبدار حکومت، اس کے باقاعدہ لفظ با لفظ آئین میں تحریر ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں، کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں، پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں رہے اور مرکز کے الیکشن بھی ہو جائیں اور صاف و شفاف ہو؟ دیکھیں جی، صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے۔ اگر وہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ صوبائی اسمبلیاں بدستور قائم ہیں اور صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، یا قومی اسمبلی قائم ہے اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ احکامات ایسے جاری کرے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ اب وہ احکامات کیا ہیں، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عبوری حکومت کی جو شرط ہے آئین کے اندر اس کو ڈسمس کر سکتی ہے، آئندہ بھی کر دے گی، پھر عبوری حکومت کی ضرورتیں کیوں رہ جائیں؟ جی، عبوری حکومت وہاں آئے گی جہاں پہ کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اس اسمبلی میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ عبوری حکومت آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر قومی اسمبلی کا الیکشن تو پورے پاکستان میں ہوگا نا سندھ میں آ جائے۔ سر، قومی اسمبلی کا الیکشن تو پورے پاکستان میں ہوگا نا؟ جی پورا پاکستان کا ہوگا، لیکن صوبائی اسمبلیوں کا اگر نہیں ہوتا تو صوبائی اسمبلیاں قائم رہیں گی اور الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے گا کہ صوبائی اسمبلی ضرور قائم رہے، لیکن کیا متعلقہ سیاسی حکومت بھی قائم رہے؟ بالکل صوبائی اسمبلی قائم رہے، لیکن کیا بالکل قائم رہے گی جی، جی بالکل قائم رہے گی جی۔ میری دانش میں اگر ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، اگر صوبائی اسمبلی میں کسی کو اعتماد کا ووٹ اس کے خلاف پڑ جاتا ہے یا ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کو بھی اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو وہ ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن باقی اسمبلیاں قائم رہیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سیاسی حکومتیں نہ ہوں، سیاسی حکومت کی موجودگی میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں جی، یہ حالات پہ سارا انحصار ہوگا۔ تو یہ جو 224(1)(a) ہے، یہ جو 224(1)(a) ہے وسیم سجاد صاحب، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیسے ہم اس سے صرف نظر کریں گے؟ جی، یہ 24(a) وہاں اپلائی کرے گا، 24(a) وہاں اپلائی کرے گا جہاں پہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا 224(1)(a) کہ اگر قومی اسمبلی کی ڈیزالو ہوتی ہے تو پنجاب کی بھی کر دیں یا پنجاب کی تو سینٹر کی بھی کر دیں، ایسا نظام نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ صاف و شفاف الیکشن ہو سکے، مرکز کے الیکشن صوبے میں ہو رہا ہوں، وہاں پہ سیاسی حکومت ہو، تو اگر ایسے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں علت ہم نے پالی ہے کہ ہم یہ عبوری نظام لایا کرتے؟ علی ظفر صاحب جی، کامران صاحب، سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے اس کی کیا ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ضرورت یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب ایک حکومت ایک لیٹر سے ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اگر وہی رہے گی ایک پولیٹیکل پارٹی کی اور وہ اس کے تحت الیکشن ہوں گے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے اور وہ انفلوئنس کریں گے۔ وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جس طرح الیکشن جو ہے وہ جیت سکتی ہے ایک سٹنگ حکومت، کیونکہ اس کے پاس ساری حکومتی مشینری وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آئین نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ایک انٹرم گورنمنٹ لائیں گے، اور وہ انٹرم گورنمنٹ چونکہ نیوٹرل ہوتی ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ کسی طرح اس کا ٹلٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ الیکشن اس گورنمنٹ کے تحت صاف شفاف ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ ازیوم کریں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی، آپ ازیوم کریں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے
اور اس کے الیکشن ہو رہے ہیں. اب جو سندھ میں یا کے پی کے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تو صاف شفاف الیکشن نہیں ملے گا، کیونکہ وہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں ان ایریاز میں ملے گا. علی ظفر صاحب، سندھ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ملے گا، کے پی میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملے گا. کیا پاکستان اتنا پاک صاف ہو گیا ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں، جو متعلقہ سیاسی حکومتیں ہیں، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ کرائیں گی؟ پیپلز پارٹی والے کو زرداری صاحب کی حکومت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کے پی میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں اور آئین کی جو متعلقہ معاملات ہیں ان کو ایک طرف ڈال دیں ہم؟ جی، اب یہی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ جو ایک پرابلم آ سکتا ہے کہ آپ کی جو الیکشنز ہیں، اس ایگزامپل میں جو آپ نے مثال دی کے پی کے کی اور سندھ کی، اس میں کم از کم ان ایریاز میں وہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صاف شفاف کرنے کے لیے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حکومت ہٹا دے اور حکومت وہاں کا انٹرم گورنمنٹ بنا دیتے ہیں ہم؟ میری نظر میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ طاقت نہیں دی کہ اس سچویشن میں جہاں آپ کی پروونشل اسمبلی میں وہ قائم ہے، پروونشل حکومت قائم ہے، پولیٹیکل حکومت قائم ہے پروونسز میں، اور ایک نیشنل باڈی کا الیکشن ہو رہا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ اس پہ قانون اور آئین اس وقت سائلنٹ ہے. اس نے اس چیز کو نہیں سوچا، کم از کم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں سوچا. تو یہ ایک بہت بڑا ابہام پیدا ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی سچویشن کسی بھی صورت میں بھی دونوں معاملات میں آئین پاکستان مکمل خاموش ہے، اس لیے کہ اس قسم کی کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ آئین میں ترمیم کر دی جاتی. اور یہ بات یقینی ہے کہ آئین میں ترامیم کے بغیر یہ تمام مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اگر ہم خدا نخواستہ اس صورتحال میں داخل ہوں گے تو پاکستان کا سیاسی بحران مزید گھمبیر ہوگا، مزید مسائل پیدا ہوں گے. بہت بہت شکریہ محترم سینیٹر وسیم سجاد، محترم سینیٹر علی ظفر. کمرشل بریک لیتے ہیں، جس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں کچھ بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے. 48 مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے. 22 اور 23 کو یہاں پہ ایک بڑی کانفرنس ہوگی اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی، اور پھر 23 مارچ کو یوم پاکستان والے دن شاندار فوجی پریڈ ہوگی. 48 مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ ہمارے مہمان ہوں گے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک طرف ملک میں سیاسی کشیدگی کا ماحول ہے تو دوسری جانب اگلے ہفتے 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کی وزارتی کونسل کا 48واں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. شاندار گیدرنگ ہوگی یہ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے لیے، جس کے لیے 48 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچیں گے. اس کانفرنس میں افغانستان، کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا سمیت دیگر بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کریں گے. اجلاس کا مرکزی خیال اشتراک برائے اتحاد، انصاف و ترقی رکھا گیا ہے. پاکستان OIC کا بانی رکن ملک ہے جو دنیا کا دوسرا کثیر الجہتی فورم ہے. اجلاس کا انعقاد قومی اسمبلی کے ہال میں کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا خصوصاً ہندوستان میں مودی کی ہندو انتہا پسند جماعت BJP مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے. اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں اسلاموفوبیا عروج پر ہے. پاکستان سمجھتا ہے OIC اجلاس کی بے پناہ افادیت ہوگی. اجلاس کو مسلم ریاستوں کے مابین اتحاد و یگانیت کی ایک بڑی کوشش سمجھا جا رہا ہے. اس میں کشمیریوں پر بھارتی ظلم، حجاب اور اسلامی فوبیا سے جڑے مسائل کے ساتھ کرونا وبا کے بعد معاشی استحکام، افغانستان میں بھوک اور افلاس کی تیزی سے بگڑتی صورتحال سے متعلق بھی بات چیت ہوگی. اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام وزرائے خارجہ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ کے مہمان بھی ہوں گے. اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے. منسٹریل ریزولوشن جموں اور کشمیر کے مسئلے پر ہماری کوشش ہوگی کہ اڈاپٹ کیا جائے. ہماری خواہش ہے کہ اس اجلاس میں اسلاموفوبیا اور حجاب کے مسئلے پر ایک متفقہ رسپانس جو ہے وہ مرتب کرنے میں کامیاب ہو. ہماری یہ بھی خواہش ہے ان ڈیسیجنز کو جو کہ افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 70واں اجلاس تھا اس میں لیے گئے کہ ان کا سٹاک لیا جائے، ان کو ریویو کیا جائے، ان کی کہاں پیش رفت ہوئی، کہاں نہ ہو سکی اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے فیصلے افغان شہریوں کے لیے معاون ثابت ہوں گے.
اس سے قبل پچھلے سال دسمبر میں بھی پاکستان نے افغانستان پر OIC کے 70ویں غیر معمولی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی تھی۔ آج کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایت کی کہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس اور یوم پاکستان پریڈ کے پرامن انعقاد کے لیے جامع حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ OIC اجلاس کی سیکیورٹی پر پولیس کے 4000 اہلکاروں کے علاوہ رینجرز کی بڑی تعداد ریڈ زون میں تعینات ہوگی اور اسلام آباد میں 22 اور 23 مارچ کو مقامی چھٹی بھی رہے گی، جس کے باعث تعلیمی ادارے، دفاتر اور سیکریٹریٹ بند رہے گا۔ اس نئی ڈیولپمنٹ پہ اور یہ ایک بہت اہم اجلاس جو کہ اسلام آباد میں ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں سابق سیکرٹری خارجہ، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ بنیادی طور پہ تو ہمارا تجربہ یہ رہا ہے، اس کی کوئی بڑی اہمیت تو صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک تمام وزرائے خارجہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک کاسمیٹک ویلیو ہوتی ہے اور اس کے کوئی میننگ فل نتائج اس قسم کی ایک بڑی زبردست گیدرنگ کے جو ہے وہ نظر نہیں آتے امہ کے لیے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک مزید ایک اور کڑی ہے۔ جی، کاسمیٹک یا آپٹکس جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم بھی ہے کہ جب پاکستان کی عمر 50 سال ہوئی تو ہم نے OIC سمٹ یہاں پہ کی، اور آج جب پاکستان کی عمر 75 سال ہو رہی ہے تو بھی ہم نے OIC کو ہی یہ اعزاز دیا کہ وہ پاکستان کی خوشی میں شریک ہو۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا سے جو ہماری دیرینہ وابستگی ہے اس کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ OIC جس طرح اقوام متحدہ ہے وہ اس طرح کے نتائج تو نہیں دے سکتی، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی عمل نہیں ہوا، OIC کی بھی بہت ساری، لیکن سمبولک ویلیو، آپٹکس ویلیو یا کاسمیٹک ویلیو یقیناً بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان ہمیشہ مسلمان دنیا کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایک اپنے حوالے سے یہ خواہش رہتی ہے، اور یقیناً اس معاملے میں OIC جو ہے وہ اس نے کوئی دو ٹوک رائے ہمیشہ رکھی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے معاملے میں۔ اس وقت یہ صورتحال بہت حساس ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ اور بالخصوص اور بھارت کے مسلمان بالعموم بے پناہ پریشان ہیں، بے پناہ اذیت کا، بے پناہ تکلیف کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑی تعداد میں 18 کروڑ مسلمانوں کی بات ہے کم از کم۔ تو OIC سے ان کی توقعات بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ابھی 48 وزرائے خارجہ ہوں گے مسلمان، اس کو ان کے ذہن میں ہوگا اور یہ کسی صورت سے اس کی ترجمانی کرنا چاہیں گے؟ کرنی تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر OIC نے ہمیشہ دو ٹوک کہا ہے۔ مجھے پوری دنیا میں اگر کوئی ایک بھی تنظیم ہے تو وہ OIC ہے جس نے کبھی بھی اس معاملے میں دوسری رائے کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ OIC کے جو ممبران ہیں وہ کئی بار اپنی رائے مختلف کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی اتنی تاثیر نہیں رہتی، لیکن OIC کے جو اجلاسوں میں ہمیشہ کشمیر کے لیے اور مسلمانوں کی جو ہندوستان میں جو بستے ہیں ان پہ جو ظلم ہے اس کے حوالے سے بھی قراردادیں ہمیشہ آتی رہی ہیں۔ اس وقت تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو خصوصی طور پر نازک صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت اسلامی دنیا نے اگر اس کا نوٹس نہ لیا تو پھر کب لیں گے، جب ہندوستان میں ایک ہندو ریاست بنائی جا رہی ہے اور باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف بھی اور دوسری جو مائنورٹیز کے خلاف بھی ایک خاصا ایکشن جاری ہے۔ ایسے میں تو بہت ہی پرزور آواز اٹھائی جانی چاہیے، اور اچھا کیا کہ پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، کیونکہ کہیں اور ملک میں ہوتے، کہیں اور جگہ تو شاید نہ ہو سکتی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کامران صاحب کہ اس وقت دنیا کی توجہ یوکرین کی طرف بہت زیادہ منتقل ہوئی ہے، تو ایسے میں ضروری تھا کہ پاکستان اس کی میزبانی کر کے یہ بتائے کہ دنیا کے اور بھی مسائل ہیں، جس طرح اس وقت کشمیر کے اور ہندوستان میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان پر جو بیت رہی ہے اور افغانستان میں جو بیت رہی ہے، تو میرے خیال میں اچھا اس کا پاکستان نے قدم لیا۔ اور سب چلے یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کہ شاید اندرونی طور پہ OIC میں اتنی ایک متحد یا ایک یکساں رائے نہ ہو، لیکن بعض معاملات میں تو کوئی مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں جو اسلاموفوبیا کا جو مسئلہ ہے، جو کہ اس دفعہ کے ایجنڈا میں بھی شامل ہے، کئی دوسرے مسائل ہیں جس میں کہ جو کہ پوری مسلم امہ کے مسائل ہیں، مسلمانوں کے مسائل ہیں پوری دنیا کے حوالے سے، اس میں تو کوئی ٹھوس رائے اور ٹھوس عملی قدم بھی تو کسی صورت میں آنا چاہیے نا۔
بالکل آنا چاہیے، اور میرے خیال میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے کافی یکسوئی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو حجاب بین آیا ہے، میرے خیال ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، تو یہ جو آواز اٹھے گی یہاں سے اس کو کوئی اگنور تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب کی متفقہ آواز ہوگی۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کامران صاحب کہ ان معاملات پہ تو ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح معنی میں اس کو اس تعاون کو مطلب دینا چاہتے ہیں تو اکنامک کوآپریشن کی طرف جانا چاہیے۔ بہت پوٹینشل ہے اس میں، بہت ساری تنظیمیں بن چکی ہیں، پاکستان خود ایک تنظیم کامسٹیک کی میزبانی کرتا ہے، تو اس طرف میرا خیال میں کہ توجہ دی جائے، اگر ہو تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، اللہ سے۔ دنیا خبر کی دنیا